बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले हफ़्ते जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की थी पाकिस्तान के 30 के करीब सहाफ़ियों के साथ, उस मुलाकात की ख़बर सबसे पहले जो ऑन रिकॉर्ड या जो लेके आए सामने, हालांकि इसरार ये था कि ये गुफ्तगू अगर बाहर गई तो मजाक से कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, मैं गोली मार देंगा, लेकिन उसके बावजूद सहाफ़ी ये हो नहीं सकता, ये उसकी सरिश्त में शामिल होता है। जिस तरह एक फ़ौजी जो है वो बुज़दिल नहीं हो सकता, इसी तरह एक सहाफ़ी ख़बर रोक नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी होती है। तो सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, फ़हद हुसैन साहब ने, मेरे बॉस रहे हैं, वो नाम स्लिप कर गया, माफ़ी चाहता हूँ। फ़हद हुसैन साहब ने ये जो था इस मुलाकात का अहवाल छापा। ज़ाहिर है कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस मुलाकात को यानी आप कहें कि डॉक्यूमेंट किया, और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और वैसे भी जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो वो मुलाकात करने वाले का बहरहाल एक मकसद होता है कि पाकिस्तान के बाखबर तरीन जो लोग हैं या जिनके ज़रिए लोग ख़बर हासिल करते हैं उनके पास उनका माफ़ी ज़मीर हो, यानी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि मतलब ये कि हम क्या चाहते हैं और क्या वाक़यात थे, और वो उनको ब्रीफ़ करते हैं इसलिए कि उनके पास पिक्चर क्लियर हो, रिकॉर्ड दुरुस्त रहे, तारीख़ दुरुस्त रहे, ये ख्वाहिश होती है। लेकिन इसको भी बाज़ औक़ात फिर वो खेला जाता है। अब वो खैर वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुल के बातें नहीं हुई। फिर इसी तरह उसके बाद ये खैर ख़बरें फिर वो हम जो वीलॉगर हैं वो हमने पूछ पाछ के ख़बरें देनी शुरू कर दी, गालबन उसी रोज़ या उससे अगले रोज़, मुझे याद पड़ता है। फिर उसके बाद ये जो था वहाँ पर तकरार भी हुई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हामिद मीर साहब के साथ। वो उसका उन्होंने ख़ुद से हवाला नहीं लिखा, लेकिन वो मेरे तक ये बात पहुँची है कि उन्होंने कहा कि जब वो बात हो रही थी ये अफसार आलम साहब को फायर किसने किया, किसने निशाना बनाया, तो वो कह रहे थे कि हमारे ये काम हम ये करते हैं। हामिद मीर साहब आप बताएं कि आपको तारक मैंगल ने गोली नहीं मरवाई थी? तो वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो थे ज़हीर साहब, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब, जो भी उनका नाम था, हमारी पलवशा के जो हमारी पलवशा से मुराद है सियासतदान है, हम में से ही हैं, उनके जो साबका शोहर थे, इस ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी नाम था, मैं अगर भूल नहीं रहा तो। बहरहाल चलें, तो उन्होंने मुझे गोली मरवाई है, वो जिसका जियो फटा लगा के चलाता रहा। फिर उसके बाद बड़े हुए तो वहाँ पर वो कहे नहीं आपको तारक मैंगल ने मरवाई है। अब मामला ये है कि ये बरसबील तज़किरा बात चल निकली है कि अगर तारक मैंगल ने मरवाई है गोली और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पता है तो वो पकड़ लेना चाहिए था उसको, या पकड़ लेना चाहिए। हामिद मीर साहब अगर बात गलत कर रहे हैं तो उनको झूठा साबित किया जा सकता है, या उनकी गलतफहमी दूर की जा सकती है कि नहीं अब्बासी साहब जो जर्नैल हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, ये आपको किसी पाकिस्तान के दुश्मन ने ये वाला काम किया था। तो बहरहाल हामिद मीर साहब ने भी उस मुलाकात का अहवाल लिखा, लेकिन वो अहवाल जो था वो ज़्यादा महदूद था पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी या खुसूसन जो तालिबान वाला जो था मामला। उसमें जावेद चोई साहब ने 29 तारीख को एक कॉलम छापा है तफसील के साथ, बदलेगा पाकिस्तान, इस उन्वान से। और उसमें अगर आप पढ़ें, अब ज़ाहिर है कि 9 घंटे की तकरीबन ये मुलाकात थी जो मुख्तलिफ़ वक्फ़ों और चाय कॉफ़ी की ब्रेक्स के दौरान भी जारी रही, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उस पर खुलकर बात की उस मुलाकात में, अपना माफ़ी ज़मीर, अपने अंदर की बातें, वो जो पाकिस्तान चाहते थे, मतलब जो भी है वो उन्होंने खुल के बातें की। अब ये अगर आप ये 29 तारीख का कॉलम है जावेद चोई साहब का, अगर आप कॉलम पढ़े तो आपको यूँ लगेगा कि पाकिस्तान का एक लीडर बोल रहा है, पाकिस्तान का एक वो ख़िताब है या वो मुलाकात या वो दास्तान या वो गुफ्तगू वो पाकिस्तान के एक मुंतखब लीडर की है कि जिसको मैंडेट मिला हुआ है कि वो उसने पाकिस्तान को ठीक करना है, और उसको मतलब किस तरह वो फिर सोच रहा है कि मैंने पाकिस्तान को किस तरह ठीक करना है। वो अपना प्लान दे रहे हैं या अपना विज़न बता रहे हैं, और उनका विज़न सारे का सारा अगर वो पूरी हम ख़बर पढ़ें, वो सियासी मामलात हों या जो भी हों, वो जो इसका जो जिसको हम कहते हैं जौहर, वो सारी गुफ्तगू का जौहर ये है कि पाकिस्तान का किबला दुरुस्त हमने करना है और पाकिस्तान को हमने एक इकोनॉमिक पावर बनाना है। अब ये फ़ैसला जो है अच्छी बात है, आर्मी चीफ़ साहब ये समझते हैं, और वो आर्मी चीफ़ हैं जो कनाडा से पढ़े हुए हैं और जो पाकिस्तान या कह लें कि डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, और फ़ौज में वो इनकी शोहरत बदनामी की हद तक है। अगर मैं ये कहूँ कि यार ये तो ही इज़ टू डेमोक्रेट,
تو حالانکہ فوجی اس طرح کے ہوتے نہیں، وہ نہیں یہ کسی کو مطلب پورا حق ملنا چاہیے، بات ہونی چاہیے، شخصی آزادیاں ہونی چاہیے، اس طرح کی ان کی سوچ ہے۔ اب یہ اگر آپ پورا پڑھیں یہ والا مطلب آرٹیکل کالم، تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ویژن دے رہے ہیں اپنا، اور ان کے لہجے میں ایک کوئی لیڈر بول رہا ہے، یعنی کہ ایک 22 گریڈ کا سرکاری ملازم نہیں بول رہا، ایک لیڈر بول رہا ہے، اور جس کے پاس یعنی یہ مینڈیٹ ہے کہ اس نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اب یہ بڑی بحث، اس پر ایک فلسفیکل بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ ہم نے کیا پہیہ ایجاد کرنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا بھر میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ جاب جو ہوتی ہے یہ ایک الیکٹڈ بندے کی ہوتی ہے جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ یہ پہیہ ایجاد کر چکی ہے دنیا، یہ طے کر چکی ہے دنیا، لیکن ہم چونکہ ہم نے طے کرنی ہوتی ہیں چیزیں، لہٰذا اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ جی سیاستدان نہیں کریں گے تو پھر لیڈران نے کرنا ہی ہے، فوجیاں نے تو پھر کرنا ہی ہے۔ اگر سیاستدان اس طرح ناکام ہوں گے تو وہ کہیں ہم فارغ ہیں، ہم سے کام نہیں کروایا جاتا، جس طرح عمران خان صاحب آج کل کہہ رہے ہیں، بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر کام نہ کرنے دیا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کالم پڑھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، تو بہرحال یہ ایک بحث ہے کہ جی کہ پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، جو پاکستان کے پے رول کے اوپر ملازمین ہیں، ان کا پاکستان کی ریاست کے اندر جو دستور ہے اس میں کریکٹر لکھا ہوا ہے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ یعنی لیڈر والا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس سے پہلے میرا خیال میں پڑھ کے آپ کو موٹی موٹی باتیں سنا دیتا ہوں، بڑی لمبی ہو جائے گی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو ہم نے نہیں باہر بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مشورہ مانگا تھا، میں نے ان کو کہہ دیا، جوید چودھری صاحب کے بقول کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ ان کو جیل میں مرنے دیا جائے اور ایک بھٹو کو برداشت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جانے دیں اور لوگوں کو کہیں کہ جی کہ وہ ان کی باتیں کرتے ہیں تو کریں لوگ، یعنی کہ پھر وہ باتیں جو کریں گے وہ انہیں کو کریں گے نواز شریف صاحب کو کہ جی وہ ڈیل کر کے چلے گئے ہیں۔ تو میں ایگزیکٹلی آپ میاں نواز شریف کو علاج کے لیے جانے دیں اور عوام کی طرف سے برا بھلا سنیں، یا پھر اگر خدا نخواستہ انہیں جیل میں کچھ ہو جاتا ہے تو ایک اور بھٹو برداشت کریں، لیکن فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کیا۔ اچھا جی، پھر وہ کابینہ میں 3 وزراء کے علاوہ تمام وزیر نواز شریف کو باہر بھجوانے کے حق میں تھے، یہ تمام یہ کہتے رہے جانے دیں، جان چھڑائیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ فوجی قیادت نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کے حلف کی تقریب کے بعد درخواست کی تھی کہ سیکیورٹی اداروں کی حراست میں موجود لوگوں کے لیے سپریم کورٹ کوئی قانونی راستہ نکال دے۔ پولیس بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قبائلی علاقوں میں سول انتظامیہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ چیف جسٹس نے جواب دیا، ہمارے پاس بھی قانونی گنجائش موجود نہیں، آپ اگر انہیں یہاں لے آئے تو نیا قانونی بحران پیدا ہو جائے گا، آپ ان کے بارے میں خود فیصلہ کریں۔ چنانچہ چیف سیکیورٹی ادارے ان لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر عدلیہ اور حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ہیں نا جی سیف ہاؤسز جو ہیں یا تربیتی مراکز جو ہیں وہ والی بات کر رہے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو نواز شریف والی بات بتا دی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اچھا اس میں جو اہم بات ہے کہ اس کا ریبرٹل آ چکا ہے، جو ایک پورشن ہے اس کا، وہ اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا ہے طلعت حسین صاحب کو، اور انہوں نے بڑے کھرے کھرے جواب دیے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ وہ میں اگلی یہ میرا خیال ہے ہماری گفتگو لمبی ہو جائے گی، تو وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے اس میں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ فورجری کرتے تھے، اور وہ میں نے ایک جو گروتھ تھی 8.5 دکھائی جا رہی تھی، اور ایک میٹنگ میں نے ان سے میٹروز کے بارے میں سوال کیا کہ جب حکومت یہ قرضے اور خسارے کیسے پورے کرے گی، تو انہوں نے دائیں بائیں جھک کے دیکھا، مطلب ادھر ادھر دیکھ کے کہا، نہیں سجے کھبے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ سر یہ سیاسی کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو انٹرویو دیا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کے اس یعنی بریفنگ کے اوپر طلعت حسین صاحب کو، وہ بڑا کمال کا انٹرویو دیا ہے، انہوں نے بڑا خوفناک دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ میں دائیں بائیں یہ جھانکتا نہیں ہوں ادھر ادھر، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں، اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرتا ہوں، اور میں سر تو کسی کو کہتا نہیں، میں اپنی جو وزارت کے جو چپڑاسی سے لے کے سیکٹری تک کی عزت احترام پورا کرتا ہوں، لیکن سر میں کوئی نہیں کہتا، میں نے ان کو سر بلکہ وہ مجھے کہتے ہوتے تھے، یعنی باجوہ صاحب۔
اور میری ان کی میٹروز کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ یہ صوبائی معاملہ تھا. میری ان کے ساتھ انہوں نے سی پیک کے اوپر ایک دفعہ بات کی تھی تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ سی پیک میں وہ کہہ رہے تھے قرضے اس طرح کی وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ پھر کبھی صحیح, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میٹروز کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی, اور جن کو میٹروز تب چبھ رہی تھی یا اب چبھ رہی ہے ان کو بی آر ٹی, یہ بھی ان کو تانا دے رہے تھے کہ بی آر ٹی نامی کھنڈر ان کو نظر نہیں آ رہا اور اس طرح کے منصوبوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے, ملک ترقی نہیں کیا کر سکتے. تو میں بہرحال اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہی قیمت ادا کر رہا ہوں جو میں ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہوں. پھر اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ افغانستان میں نہیں, ایک انہوں نے کہا کہ جی کہ جو ویسپا اسکوٹر جو تھا اس کے اوپر مطلب اس کے سفیر نے مجھے بتایا کہ جی کہ ہم پاکستان میں فیکٹری لگانا چاہ رہے تھے لیکن وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کہ وزارت خزانہ نے کہ جی ہمیں کمیشن دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے. اول تو یہ بات جو ہے یہ تب سامنے ہونی چاہیے تھی, اور اب بھی اگر ہے بات یہ تردید اگر کس طرف سے نہیں آتی یا مقدمہ بازی ہوتی ہے تو پھر مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مقدمے میں فریق بنانا پڑے گا, اور میں جو ہے وہ اس بات کو ایسے نہیں جانے دوں گا. تو پھر اس طرح کی انہوں نے نا بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کی باتیں کی ہیں اور بڑی خوفناک باتیں کی ہیں, اور انہوں نے بیسیکلی باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس طرح کے پاکستان میں انہوں نے نام لیے بغیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہ پاکستان میں یہ جو ڈاکٹرائن دینے کا رواج ہے, جس طرح کی یہ بریفنگ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ جی کہ اب یہ ڈاکٹرائن ہے, اب یہ ہے, اب وہ ہے, یہ اپنے اپنے ہمیں کام کرنے چاہیے. اگر ہم یہ اپنے کام کرتے ہوتے تو نہ ہمارا ملک دو ٹکڑے ہوتا, پنجابی میں کہہ گیا ٹوٹے ہوتا, دو ٹکڑے ہوتا, نہ ہمیں کارگل میں پسپائی ہوتی, نہ ہمارے ہاتھ سے سیاہ چن جاتا, اور بلا بلا اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اور بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, نہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے کشمیر گیا ہے یہ کشمیر جاتا. تو اب جو یہ اگر آپ پڑھیں کہ سارا عدلیہ کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں, انڈیا کے ساتھ معاملات سارے کے سارے, اکانومی, پھر سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یار وہ ہمارے بھائی بھوئی اب کوئی نہیں رہے, اب وہ یہ ہے کہ نئی نسل کے ہاتھ میں ان کا آ چکا ہے کیا کہتے ہیں انتظام و انصرام جس کو کہتے ہیں. اور اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اربوں سے $4 ارب کا تیل سالانہ خریدتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ $40 ارب کا سالانہ تیل خریدتا ہے, تو لہٰذا اربوں کو زیادہ ہم عزیز ہوں گے یا انڈیا والے عزیز ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں ایک اکانومی والی بات کرنی چاہیے, وہ گروتھ کرنی چاہیے. کشمیر والے معاملے کے اوپر انہوں نے پھر اس طرح کی ساری باتیں کی کہ وہ مطلب ایوب خان سے لے کے جنرل کیانی تک انہوں نے سب کو ویری گڈ قرار دیا, لیکن پریزم مشرف اور ضیاء اللہ کی غلطیوں کا بھی انہوں نے کہا کہ ذکر انہوں نے کیا. لیکن کہتے ہیں کہ جی کہ اب ہم کہتے ہیں کہ جناب کے پاکستان کا قبلہ درست کریں, اس کو اکانومی وائز وائبل بنانا ہے ورنہ ہم رہ جائیں گے. تو باتیں تو چلیں ٹھیک ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پھر وزیر اعظم ہم نے کیا چھنکڑا بجانے کے لیے رکھا ہوا ہے اگر یہ ایک بھی کام وہ نہیں کر سکتے. اب یہ کالم پڑھ کے جو یہ رپورٹ آئی ہے سامنے, اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت دو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں, اور مطلب وہ فیصلہ اپنا سنا چکے ہیں. وہ فیصلہ کیا ہے کہ جی کہ کشمیر کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہوں گے, انڈیا کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے. ایک دوسرا جو ہمارے سامنے والا حکمران ہے جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے, سو کالڈ کہہ لیں یا جیسے بھی کیا ہے, بہرحال ڈیفیکٹو کہہ لیں آپ, وہ حکمران کہتا ہے کہ نہیں کشمیر جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس رپورٹ پڑھنے کے بعد یعنی ایک تنازع والی بات ہے کہ اس رپورٹ پڑھنے کے بعد مجھے وہ کہانی سمجھ آ رہی ہے جو ہمیں دینیات جو چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے, اور حقانیت کے اوپر, وحدانیت کے اوپر کہ اللہ ایک ہے, اس کے اوپر وہ ایک چیپٹر تھا یا ایک لیسن تھا کہ اگر اللہ دو ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک اللہ کہتا کہ آج سورج مشرق سے چڑھے گا, تو دوسرا کہتا نہیں آج سورج مغرب سے چڑھے گا. یہ مجھ پہ کوئی شرک کا فتویٰ نہ لگائے, یہ کہانی میں نے بچپن میں دینیات کی کتاب میں پڑھی ہوئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کہانی پاکستان میں, دنیا میں, کائنات میں تو اللہ ایک ہے, لیکن پاکستان کے زمینی خدا جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں. ہمارے جو زمینی خدا ہیں, بادشاہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, حکمران ہیں, جو بھی کہہ لیں, وہ ایک نہیں ہے. یہ جاوید چودھری کا 29 تاریخ کا کالم پڑھ کے سمجھ یہی آتی ہے
کہ جناب کہ یہاں پر سورج مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے، یہ پھڈا چل رہا ہے. ایک کہتا ہے کہ جناب کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہوگی. اب اس کھینچا تانی میں ملک کا جو حال ہونا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے اگر کوئی بات اپنے قد سے زیادہ، اپنے منہ سے زیادہ بڑی کر دی ہو تو میں اس کی پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن حضرے والا ہم غریب کیا کریں، ہمیں صرف یہ بتا دیں. ایک کہتا ہے کہ یہ ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں یہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پھڈا یہی ہے جو کم از کم جنرل ضیاء الحق نہیں کہنا چاہیے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جو اب تک کم از کم جو ہم نے دیکھا ہے اب تک معاملہ یا جو فساد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک خدا نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کا ایک خدا نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ ادھر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے ادھر جانا ہے، اور بیچ میں پس گئی یہ قوم. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.